ये मेरी पिछली दो जुमेरातें गुजरी हैं, उसका मैं छोटा छोटा निचोड़ बता रहा हूं, मजीद तफसीलात आप जरूर सुनिएगा। हमें एक चीज अहम चाहिए, मुझे भी आपको भी, वो है बरकत। बरकत कसरत बहुत है, क्या ख्याल है? इतना बड़ा 5,000 का नोट है और इतना बड़ा 1,000 का नोट है, उससे बरकत हट गई है, उससे बरकत हट गई है। और जब बरकत हट जाती है फिर नोट बड़े होते हैं और उनकी हैसियत कमजोर हो जाती है। जब बरकत हट जाती है, अल्लाह से बरकत मांगे, बरकत मनवाएं। बास जगहों पे बरकत है। एक मैं पोस्ट शायद हमारी टीम निकाल के अभी दे दे, हमारे पास अकाबिर के एतमाद में एक पोस्ट डाली थी हमने। एक जगह है, एक जगह वहां जो जनाजा रख के पढ़ा जाए उसकी बख्शिश हो जाती है। बकायदा हमने उसकी किताब का हवाला, जगह का हवाला दिया है। यह हमारे एक निज़ाम है यो अबकरी में, अकाबिर पर एतमाद। जगह है, उसमें बरकत है। मुझे एक दफा एक साहब ने कहा, इस किले में बरकत है, खोंटे में बरकत है, जहां भैंस गायें बांधते हैं, मैं यहां बांधता हूं तो बरकत है, यहां से हटाता हूं तो बरकत नहीं है। मुझे एक दुर्वेश सहबे नजर की बात याद है पुरानी। कहा, ये मजंग जहां आप बैठे हैं इस जगह में बरकत है। कुछ शख्स ऐसे होते हैं, उनके साथ बरकत होती है। हमारे यहाँ गुलबर्ग में एक टावर है, बहुत बड़ा टावर है, एक साहब के नाम से मशहूर है। लोग कहते थे, हाजी साहब अपना सिर्फ नाम दे दें, आपका हिस्सा डाल देंगे। क्यों? आपका नाम आते ही हमारी हर चीज में बरकत हो जाने। और ऐसा ही था, जो भी उनका नाम में कारोबार में किसी चीज में हिस्सा डालता था, अल्लाह का नाम कि अल्लाह उसमें बरकत डाल देता था। और वही शख्स जब इस दुनिया से रुखसत हुआ, सारी बरकतें समेट के साथ ले गया। पर याद रखिएगा, आप समेट के साथ नहीं ले जाएंगे, परेशान ना हो। वो कैसे? मैं किस दलील की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं? मेरे पास दलील है। कुछ बरकतें ऐसी होती हैं जो अफराद के लिए हैं, एक फर्द तक होती हैं। कुछ बरकतें ऐसी होती हैं जो अकवाम के लिए, कौमों के लिए होती हैं। कुछ बरकतें ऐसी होती हैं जो खानदान के लिए होती हैं और नस्ल दर नस्ल चलती हैं। कुछ बरकतें ऐसी होती हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं। जिसको कमली वाले के नाम की, अल्लाह के नाम की बरकत मिल जाएगी, जो बरकत वाले अमाल मैंने गुज़िश्ता जो जुमेरातों में बताए हैं, आज भी अर्ज कर रहा हूं। आज गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा। आज बरकत का जो मजमून है उसकी तीसरी और आखिरी जुमेरात है। आइंदा जुमेरात हमारा एक और मजमून होगा। आइंदा जुमेरात कौन सी जुमेरात शुरू हो रही है? सूरत इखलास वाली 11 जुमेरातें, लड्डू वाली 11 जुमेरातें हर साल जो होती हैं। ये 3 जुमेरातें बरकत वाली हैं। अगर इनको हम समझ लें और मैं समझ लूं, आपसे ज्यादा मोहताज हूं, तो ये ऐसा मजमून आपके ऊपर, मेरे ऊपर खुलेगा कि नस्लों में बरकत होगी। फिर हम चले भी जाएंगे, जाना तो है, चले भी जाएंगे। औलाद ये नहीं कहेगी कि बाप गया था, भाई गया था, मां गई थी, बहन गई थी, दादी नानी गई थी, बरकत अपने साथ ले गई थी। तो ये नहीं कहेंगे। जाने का गम तो होगा, पर बरकत के जाने का गम नहीं होगा, बंदे के जाने का गम जरूर होगा। ये जो अमाल मैंने आपको बताए हैं, हमने पिछले जुमेरात, उससे पिछली जुमेरात
ہم نے بسم اللہ وعلی برکات اللہ کا ورد کیا تھا، اجتماعی طور پہ بیٹھ کے ورد کیا تھا۔ اور میں نے ایک بات عرض کی تھی، ایک ہے انفرادی ورد، ایک ہے اجتماعی۔ نامعلوم اس مجمع میں کون ہے، کوئی غوث ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی درویش ہے، کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے، کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کے ورد کی وجہ سے ہمارا ورد بھی قبول ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے مجمع میں جایا کرو، وہ مجمع جو خیر کے مجمع ہیں، بھائی چلنے دو اس کو، وہ مجمع جو خیر کے مجمع ہیں، ان بڑے مجمع میں جایا کرو۔ جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنی برکت ہوگی، اتنی رحمت ہوگی۔ ایک درویش تھے، ایسے ان کی محفل لگی تھی، آپ جیسے مخلص جیسے بیٹھے ہیں، عاشق آپ جیسے ایسے بیٹھے تھے۔ تو آپ میں سے انہوں نے فرمایا، کون آیا ابھی نیا نیا محفل میں، کون آیا؟ دیکھا تو ایک جوان تھا، اس نے کہ میں آیا ہوں۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا، ہاں ہاں تم آئے ہو، ادھر آؤ۔ کون سا عمل تو نے ابھی کیا ہے؟ تیرے آنے سے محفل میں دو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، ایک مشک کی خوشبو آئی ہے، ایک نور ہی نور پھیل گیا تیرے آنے سے۔ اس نے نہ گردن جھکا دی، پھر پوچھا، فرمایا واقعہ ایسا ہے، محفل میں بتانے کا نہیں ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کو علیحدہ بتا دوں۔ ہاں، اس نے کان میں بتایا۔ ایک گناہ کا موقع تھا، اس گناہ کے موقع میں میں نے اپنے بدن پہ گندگی لگا لی، انہیں نفرت ہوئی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، ندی پہ گیا، اپنے آپ کو دھویا، اپنے کپڑوں کو دھویا، آپ تک چل کے آتے آتے کپڑے خشک بھی ہوئے، ابھی گیلے بھی ہیں، یہ انہوں نے گیلا پن دکھایا، بس یہی عمل کیا۔ فرمایا تیرے اس عمل سے پوری محفل میں مشک کی خوشبو پھیل گئی ہے، اور تیرے اس عمل سے پوری محفل میں نور آ گیا ہے۔ اور پھر لوگوں سے کہا، لوگوں اسی فقیر درویش کی محفل میں جا کے بیٹھا کرو، نامعلوم کوئی ایسا آئے جس کے پاس مشک بھی ہو اور نور بھی ہو، اور تم مشک اور نور کی وجہ سے اس کی برکتیں پا جھولیاں بھر کے آباد اور شاد ہو جاؤ، آباد اور شاد ہو جاؤ۔ ان محفلوں کی قدر کیا کرو، جیسے یہ تسبیح خانے کی محفل ہے، ان کی قدر کیا کرو۔ ہمیں دو چیزیں چاہیے، برکت چاہیے، عافیت چاہیے، اور جس کو برکت مل جائے عافیت اس کو خود مل جاتی ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں فلاں محکمے میں بھرتی ہوا ہوں، انہوں نے ایک لکڑی کا کالا صندوق بھی دیا ہے، ایک پائپوں والی چارپائی بھی دی ہے، ایک بوٹ بھی دیے ہیں، ایک وردی بھی دی ہے، ایک فلاں بھی دیا ہے، ایک فلاں بھی دیا ہے، اور فلاں بھی دیا ہے، سب کچھ انہوں نے دیا ہے۔ بس میں نے کہا یہی برکت ہے، جب برکت مل جاتی ہے پھر سب کچھ مل جاتی ہے، جب برکت مل جاتی ہے پھر سب کچھ مل جاتا ہے، اور جب برکت نہیں ملتی پھر سب کچھ چھن جاتا ہے۔ ہم نہ گھر بیٹھ کے روز آپس میں مذاکرہ تعلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب کوئی گھر والے بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک رات واقعہ ہوا ہے، واقعہ یہ ہوا کہ کبوتر کے بچے تھے، اس نے بچے دیے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے کسی محفوظ جگہ پہ رکھا، کسی نے اٹھا کے اس کو غیر محفوظ جگہ پہ رکھ دیا، ان بچوں کو بلی کھا گئی۔ جس نے رکھا تھا، ان کو اٹھایا تھا، وہ گرا، اسے اچھی خاصی چوٹ لگی، مجھے کہنے لگے وہ گرا ہے، اسے چوٹ لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پانی گرا ہوا تھا ماربل پہ، پتھر پہ، میں وہاں سے پھسل گیا۔ بات مجھے سمجھ نہ آئی، کل کا واقعہ بتا رہا ہوں، گرا وہ پرسوں ہے۔
میں اللہ سے مانگتا رہا یا اللہ اس واقعے کو میرے اوپر کھول دے، اور دل ہی دل میں وہی دعا، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا. ایسے پڑھتا رہا اپنے ذکر کے ساتھ. اچانک میری نظروں کے سامنے ایک منظر آیا. اچانک دیکھا کہ وہ بچوں کی چیخیں تھیں، چلانا تھا. بس میں نے فوراً اسے فون کیا جس سے کہا تھا نا کہ بچے اٹھا. میں نے کہا بچوں کا کیا بنا، کہاں ہے؟ کہہ رہے جی میں نے تو وہ گھونسلے میں رکھے تھے، فلاں نے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ان کو بلی اٹھا کے دے دی اور اس کو سزا ملی اس کی. میں نے ان سے کہا سب سے، میں نے کہا استغفار کرو، استغفار کرو، کسی بے زبان کی بد دعا کہیں کھا نہ جائے. زبان انسان کی بھی اور بے زبان کی بھی بد دعا نہ کھا جائے. ورنہ کیا ہوتا ہے، اپنا ملک املاک، اپنی پراپرٹیاں پھر انسان بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے. وہ چیز جسے جوڑ کے بنایا تھا نا، وہ پھر خوش ہوتا ہے بیچنے پہ کہ یہ اگر بک جائے گی تو میری جان چھوٹ جائے گی. کیوں؟ معصوم کی بد دعا سے برکت ہٹ جاتی ہے، معصوم کی بد دعا سے عافیت ہٹ جاتی ہے. معصوم کی بد دعا سے ہمیں برکت چاہیے، کہاں سے ملے؟ ہمیں برکت چاہیے، کہاں سے ملے گی اور کیسے ملے گی؟ اور ہمارے بڑوں نے برکت کو تلاش کیا، برکت کو تلاش کیا، اور ایسا تلاش کیا. آقا نے فرمایا، میرے حضور کملی والے نے فرمایا، کوئی شخص گھر سے نکلے تو برکت والے بولوں کے بغیر نہ نکلے. اور جتنے بھی برکت والے بول ہیں ان سب سے پہلے بسم اللہ ضرور آتی ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ ضرور آتی ہے. اور جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، آسمان سے فرشتہ ایک آواز دیتا ہے. اس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ساری مخلوقات سنتی ہے. کائنات کی ساری مخلوقات سنتی ہے. اس آواز میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو صرف 2 بتاتا ہوں. تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، اور بھی بتاؤں تجھے ہدایت دی گئی. کفایت کی گئی. کفایت کسے کہتے ہیں؟ جو بھی ضرورت ہو وہ تیری غیب سے اللہ پوری کر دے. جو بھی ضرورت ہو تیری غیب سے پوری ہو جائے گی. تو کسی کا محتاج نہیں رہے گا، تو کسی کا منگتا نہیں رہے گا، تو کسی کا سائل نہیں رہے گا. تیری ضرورت ہمیشہ پوری ہوگی. اور تیری حفاظت کی گئی. ہاں، آپ کو علم ہے کہ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد 35 بار محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ لکھتا ہے، اس کے فائدوں میں ایک بات ہے، ذرا غور سے سننا، توجہ سے. اس کے فائدے جتنے بھی ہیں ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تیری برکت میں برکت عطا فرمائے گا. کیا مقصد؟ تجھ سے برکت کبھی چھینی نہیں جائے گی. اللہ تیری برکت میں برکت عطا فرمائے گا. اس کے فائدوں میں یہ بات بڑی اہم ہے. اور جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اس کی برکت میں برکت ہوتی ہے. برکت میں. انس بن مالک فرماتے ہیں جب دروازے سے باہر نکلتے تو پھر یہی دعا پڑھتے تھے. اور ایک شخص نے میری حضور کو دیکھا، آپ نے جب سواری میں قدم رکھا تو یہی دعا پڑھی. ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول دیکھا، آپ جب سوار ہوتے یہی دعا پڑھتے. اور فرمایا شیطان کو ناکام کرنا چاہتے ہو؟ کہاں ہاں ضرور کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا پھر جب بھی کوئی کام کرو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ حیدر کرار فرمایا کہ جو کوئی گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھ لے تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی حفاظت اس کے ذمے ہو جاتی ہے. فرشتہ آ جاتا ہے. ہماری زندگی میں سے بسم اللہ نکل گیا. جب بسم اللہ نکل گیا تو برکت نکل گئی. ہماری زندگی میں سے بسم اللہ نکل گیا. فرمایا جو کوئی نکاح کرے اور نکاح پہ بسم اللہ پڑھے اللہ اس کے نکاح میں برکت دیتے ہیں. اور نکاح کی برکت کیا ہے؟ بیٹے، رزق، دلوں کا جوڑ، آپس کی محبت، جھگڑے ختم اور طلاقوں کی شرح ختم. اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور فرمائے جو گھر میں داخل ہو کہ سلام قل ہو اللہ اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے، شیطان، کالے جنات، کالی چیزیں کہتی ہیں نکلو اس گھر سے. ہمارا اس گھر میں نہ کوئی واسطہ ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے. اور آقا نے فرمایا جب تم گھریلو کام کرو، گھر کے کام کرو، حتیٰ کہ چراغ بجھاؤ، چراغ جلاؤ تو بسم اللہ کہہ لیا کرو. اور حضور نے فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں، محدثین نے فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بیدار ہوتے تھے، وضو کرتے تھے، کوئی کام بھی ہوتا تھا اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے تھے. بسم اللہ سے کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت علی تشریف لے جا رہے تھے، ایک دشمن نے گھات لگائی ہوئی تھی، انہوں نے بسم اللہ پڑھی، دشمن کا وار خطا ہوا، دشمن تائب قدموں میں گرا اور پوچھا کہ میرا وار آج تک کبھی خطا نہیں ہوا، آپ سے کیسے خطا ہوا؟ فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھی ہوئی تھی، میں نے بسم اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کی سواری کا کبھی حادثہ نہیں ہوا، اس کی وجہ؟ فرمایا میں بسم اللہ کا اہتمام کرتا ہوں. دعا سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ، دعا سے پہلے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، دعاؤں سے پہلے، کھانے کی دعا سے پہلے بسم اللہ وعلی برکات بسم اللہ کا اہتمام کرتا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، قافلہ ایک ایسی جگہ پھنس گیا، دور تحت نظر کوئی پانی نہیں تھا. تو حضرت ابن عمر نے دعا پڑھی بسم اللہ کے ساتھ، اللہ نے زمین سے پانی کا چشمہ جاری، اللہ نے زمین سے چشمہ جاری کر دیا. اور یہی واقعہ ہوا کہ حضرت عمر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو تھے، حضرت عمر نے دعا پڑھی بسم اللہ کے ساتھ، ڈاکو اندھے ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے ایک دعا سکھائی، میں وہ دعا پڑھتا ہوں تو میرا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا. اس دعا کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی میں لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے کے لیے نکلتا ہوں تو بسم اللہ کے ساتھ نکلتا ہوں. دو چیزیں مجھے وہاں ملتی ہیں، ایک مجلس میں برکت ملتی ہے، دوسری نورانیت ملتی ہے. بسم اللہ، بسم اللہ، اپنی زندگی میں بسم اللہ. حضرت جنید بغدادی ایک سفر میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، آپ نے دعا پڑھی جس کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ، ڈاکوؤں کے دل میں روب بیٹھ گیا، انہوں نے سب کچھ واپس کر دیا. حضرت ذوالنون مصری دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے، سواری ڈوبنے لگی، کشتی ڈوبنے لگی، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ دعا پڑھی، کشتی کنارے لگ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں کہیں عدالت میں ہوتا ہوں، یہاں کہیں میرا درس ہوتا ہے تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ،
اللہ میری دو چیزوں میں اضافہ کرتے ہیں، ایک علم میں اضافہ کرتے ہیں اور دوسرا زبان میں اثر رکھتے ہیں۔ ایک علم میں اضافہ، دوسرا زبان پہ اثر ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جب میں یہ بسم اللہ پڑھتا ہوں نہ دشمن کا خوف نہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچپن میں والدہ نے تاکید کی بیٹا گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، فرماتے ہیں اس کی برکت سے رب نے مجھے بے برکتی سے بچایا، حادثوں سے بچایا، حادثوں سے بچایا۔ بول بدل گئے، بول بدل گئے، بول بدل گئے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے خاندان میں گالیاں بہت ہیں، کہا کہ یہ بات بھی آپ کے درس کے بعد سمجھ آئی کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ کہا کہ ہمارے ہاں عمومی جب خوش ہوں تو بھی گالیاں دیتے ہیں، مذاق ہوں تو بھی گالیاں دیتے ہیں، ناراض ہوں تو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ تو کہا جب بچے کو ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں اصول ہے کہ اس کی ہر بندہ اس کو گھٹی لگاتا ہے، دودھ پڑا ہوتا ہے انگلی میں دودھ لگا کے اس کے ہونٹوں کو لگا دیتے ہیں ہر بندہ، اور ساتھ کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں۔ کہا میں بیٹھا تھا، جو بھی آیا تو اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا ساتھ، خاندان والے بھی خوش ہو کے گالیاں دے کے اس کو گھٹی لگائی، کیونکہ رواج میں ہے خوشی میں بھی گالی، غم میں بھی گالی، مذاق میں بھی گالی، ناراضگی میں بھی گالی۔ اس کو گھٹی ہی گالیوں کی لگی ہے، گالیوں کی لگی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں خیال کرنا اپنے بچے کو سوچ سمجھ کے گھٹی دینا، سوچ سمجھ کے دینا، سوچ سمجھ کے دینا۔ حضرت سفیان کہتے ہیں جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں میرے شاگرد میرے علمی باتیں سب یاد رکھتے ہیں۔ جب یہ بسم اللہ کی دعا پڑھتا ہوں میرے شاگرد میری ساری علمی باتیں یاد رکھتے ہیں، جو مجھ سے سنتے ہیں کبھی بھولتے نہیں، جو مجھ سے سنتے ہیں کبھی بھولتے نہیں، بھولتے نہیں۔ حضرت بشر حافی ان کے شاگردوں نے بتایا میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں اللہ کے نام کی بسم اللہ کی دعا پڑھتا ہوں، اللہ کسی نہ کسی پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کا خواب، انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اسے ہر شر، ہر دشمن، ہر آفت، ہر تکلیف سے بچاتا ہے۔ جاگ رہے؟ حضرت علی نے فرمایا جو کام بسم اللہ سے شروع کرو گے بسم اللہ پہ ختم کرو گے۔ تو شاگردوں نے پوچھا آقا کیا ملے گا؟ فرمایا ہر قدم پہ کامیابی ملے گی۔ ایک جگہ میں اسی نہ پوسٹ بھی پڑھی ہے، ویڈیو پڑھی ہے، لیکن اس میں یہ واقعہ نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے کمہار کا کام کرتے ہیں اب بھی، کہتے ہیں کہ میرا ابا بہت کھاتا تھا اور بہت کام کرتا تھا۔ کہ لگے ایک ربڑی والے کے پاس گیا، اس کا تھال بچا ہوا تھا، سخت بارش ہو گئی، کیچڑ ہو گئی، موسم خراب ہو گیا، اس کے پاس تھوڑے سے گاہ کا ایک تھال بچا ہوا تھا۔ ابے نے پوچھا کتنے کا دے گا سارا تھال؟ سارا تھال کتنے کا دے گا؟ اس نے کہا اتنے کا۔ خیر اتنے میں طے ہو گیا۔ ابا اندر بیٹھ کے کھانا شروع ہوا، گھر لے جاؤں گا، 2 بیویاں ہیں، بچے بہت سارے ہیں، تو میرے ذمہ کیا آئے گا؟ تو ابے نے وہاں کھانا شروع کر دیا، سارا تھال کھایا، انگلی سے چاٹا کہ اللہ کی نعمت رزق ضائع نہ ہو، انگلی سے چاٹا۔ کہنے لگا میرا ابا جب ڈکار دیتا تھا گلیوں میں لوگ کہتے تھے کٹا جا رہا ہے، بڑا ڈکار دیتا تھا ابا، بڑا ڈکار دیتا تھا۔
اور کہا کہ جب میرے ابے کے ساتھ ایک بندے نے کہا ہم آپس میں شراکت کرتے ہیں، ابے نے کہا تو میرے ساتھ نہیں چل سکے گا. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا. ابے نے کہا اچھا تو صرف مجھے مٹی پوری کر. خچر ایک خاص مٹی ہوتی ہے کمہار کی، ہر مٹی سے برتن نہیں بنتا، تو صرف مٹی پوری کر. تو اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کہا کہ وہ ایک خچر مٹی کا لاتا آتا تو اگلا خچر برتن بن چکے ہوتے تھے. ابے کا بھائی جو ہے وہ مٹی کو رساتا تھا، ابا چاک میں بیٹھتا تھا، نیچے پاؤں ابے کا چل رہا ہے، کمہار کا نا چاک اسے کہتے ہیں، نیچے پاؤں چل رہا ہے، برتن بن رہے ہیں اور برتن ایک طرف رکھے جا رہے ہیں. کہہ رہے تیسرے دن اس نے اسے ہاتھ باندھ لیے، کہہ رہے جو جتنے خچر دیے وہ بھی تیرے، کوئی حساب نہیں، میری جان چھوڑتے کو رب دا واسطہ ہی میری جان چھوڑ. میں نے پوچھا کہ ابے کے پاس کیا گر تھا؟ کہا ابے کے منہ میں بسم اللہ بہت تھی، بسم اللہ بہت تھی. ابا بسم اللہ پڑھتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا، ان پڑھ، بالکل ان پڑھ ابا تھا. میں نے بڑھاپے میں ابے کو دیکھا تھا اس وقت گٹے گورے موگے ہن، گھٹنے، جوڑ، کمر، ہر چیز ابے کی ختم ہو گئی تھی. میں نے آخری عمر میں ابے کو دیکھا تھا. پر ابے کی زندگی میں یعنی اتنا کام. خچر، گدھے اور خچر میں فرق ہے. خچر کا بڑا، مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو بنانا، کرنا. کہا کہ جو کام 5 دنوں میں ہوتا تھا میرا ابا 1 دن میں کرتا تھا. بعض اوقات 8 دنوں کا کام 1 دن میں کرتا تھا. 8 دن کا کام 1 دن میں کرتا تھا. اور ابے کے منہ میں بسم اللہ بہت تھا، بسم اللہ بہت. اور بسم اللہ کے ساتھ تو فرشتے شامل ہو جاتے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ تو اللہ کی نوری نورانی مخلوق شامل ہو جاتی ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ تو اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے. میں پھر منت کروں گا، درخواست کروں گا، اپنی زندگی میں بسم اللہ شامل کر.